बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर चीफ़ सेक्रेटरी समेत जो सीनियर हुकूमती अहदेदारान को तौहीन अदालत में तलब कर लिया गया है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइन और कानून और अदलिया का जो तहफ़्फ़ुज़ है, अदलिया की आज़ादी है, आज़ाद जजेस का तहफ़्फ़ुज़ है या आज़ाद जजेस के साथ खड़ा होना, चूँकि वो कहते हैं ना कि अल्फाज से ज़्यादा जो अमल होता है वो अहमियत रखता है। और हमने देखा जिस तरीके से हमारा जो निज़ाम है वो उन 5 जजेस के साथ खड़ा हुआ, जिन जजेस ने फ़ैसला दिया। फिर हमने देखा कि एक दहशतगर्दी अदालत के जज थे पिंडी के, उन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतल्लिक़ ज़मानतें मंजूर की थी और 9 मई के मुकदमात में, और फिर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था, तो जो फिर मलिक शहजाद साहब जो चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने जो स्टैंड लिया, फिर जो जज अब्बास साहब थे जिन्होंने सरगोदा के 2 मुकदमात में बरीयत दी थी, तो फिर उनके साथ क्या हुआ, मलिक शहजाद साहब के साथ क्या हुआ, मंसूर अली शाह साहब के साथ क्या हुआ, वो सारे के सारे हम सब के सामने हैं। लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ी धुआंधार, आप जानते हैं हमारे इदारों के जो सरबराह हैं या हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बड़ी धुआंधार उनका खिताब बड़ा धुआंधार होता है। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और वो उनका जो बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि बस जो इंसाफ है वहीं से है, इसके अलावा और इंसाफ नहीं हो सकता और अब आवाम के लिए कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ऐसे लगता है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि यकीन दिलाता हूँ चीफ़ जस्टिस हर ईमानदार जुडिशल अफसर के साथ खड़ा होगा। मुस्तकबिल की बात है कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि चीफ़ जस्टिस हर ईमानदार जुडिशल अफसर के साथ खड़ा होगा। इदारा जाती तब्दीलियों में वक्त लगता है। जबकि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में से ज़्यादा काम अदालतें करती हैं, जिसका इदराक होना चाहिए। इंसाफ की फराहमी को एहतराम की नज़र से देखा जाना चाहिए। हमारा ये मुतालबा एग्जेक्टिव और स्टेट दोनों से है कि इंसाफ की फराहमी को एहतराम की नज़र में देखा जाना चाहिए। हमारा ये मुतालबा रियासत को और एग्जेक्टिव को, अब पता नहीं रियासत क्या है, चूँकि रियासत 3 पिलर्स हैं। एक तरफ एग्जेक्टिव है, उसमें हमारी दोनों मिलिट्री भी और सिविल ब्यूरोक्रेसी आती है, हुकूमत है, और एक जुडिशरी है और एक आपकी पार्लियामेंट है, तो ये रियासत बनती है। लेकिन जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ये मुतालबा हमारा एग्जेक्टिव से भी है और रियासत से भी है। याह्या अफरीदी ने फेडरल जुडिशल अकेडमी में मातहत अदलिया की बहबूद के उन्वान से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जिन जजों से तवक्को की जाती है कि वो कंपोज्ड, गैर जानिबदार और असूलों पर रहें, लेकिन बेंच में शामिल जजेस भी इंसान हैं, उन्हें केयर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अदालती बहबूद इंसानी ज़रूरी है। ज़िली अदलिया के जजेस जुडिशल सिस्टम का इंतहाई कीमती हिस्सा हैं। अदलिया की फलाह के लिए पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, गवादर, घोटकी, सादकाबाद, डेरा इस्माइल खान और बनू जैसे दूर दराज इलाकों का मैंने दौरा किया। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास का एजेंडा तरतीब देने के लिए जस्टिस शाहिद वहीद ने बहुत मुआवनत फराम की और मेरा कामिल यकीन है कि मुश्तरका दानिश हमेशा इनफरादी ख्वाहिशात पर हाफी रहती है। और उन्होंने कहा, सुबह शाम अदालतें लगाने के लिए 18 अगस्त को हाई कोर्ट्स के साथ दोबारा इजलास में बात होगी। मेरे ख्याल में तो रात को अगर पीटीआई की बात करें तो इमरान खान की बारी भी रात के 9 बजे और 11 बजे अदालतें लगी हैं। पीटीआई के 9 मई के मुकदमात में भी रात के वक्त अदालतें लगी हैं, 11 बजे तक फैसले आए हैं। तो ये तो इसके ऊपर अमल दरामद, अभी ये डिस्कशन जारी है। 18 अगस्त को हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ एक और मीटिंग है, उसमें फ़ैसला होगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जहाँ आइन और इंसाफ हो वहाँ अदालतें रात को भी काम करती हैं। दोबारा इजलास में बात होगी। मॉडल फौजदारी कोर्ट्स बराए फौजदारी सेशन अदालतों के ट्रायल्स सुनेंगी। मातहत अदलिया में केसेस पर समाअत मुकम्मल करने के लिए टाइम लाइन तय करने के लिए हाई कोर्ट्स के साथ 18 अगस्त के इजलास में मुशावरत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि काबिल वकला को मातहत अदलिया या हाई कोर्ट में जुडिशल ज़िम्मेदारी आयद करने का भी फ़ैसला होगा। अदलिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए तरीक़ाकार अपनाने के हवाले से जस्टिस मोहम्मद अली मज़र काम कर रहे हैं। एआई के हवाले से जो सबसे पहला एआई से मुतल्लिक जो कंसेप्ट है अदालती निज़ाम में, जिसको भारतीय उस दिन एक आर्टिकल में लिखा गया कि मंसूर अली शाह के फ़ैसले का हवाला दिया गया, तो चूँकि वो निज़ाम को नहीं है तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़र इंटेलिजेंस एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे मुतल्लिक काम कर रहे हैं। खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों के अमूर में मुदाखलत पर रद्द-ए-अमल देने के लिए मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर गौर है
اور اکتوبر میں تشریف لائے تھے، تب سے وہ زیر غور ہے اور جولائی آ گیا، اور اس سے پہلے تو وہ لمبے عرصے سے تھا۔ اور ماتحت عدلیہ کے امور میں مداخلت پر رد عمل دینے کے لیے ہر ہائی کورٹ گائیڈ لائنز واضح کرے گا کہ کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ وہ ان کی درخواستوں کے اوپر معاملہ ابھی زیر غور ہے، جبکہ ان کے حوالے سے ان کے جو تنزلی ہے ایک ایک درجہ وہ کی جا چکی ہے۔ ساتھ چیف جسٹس نے کہا تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو مدعو کیا گیا ہے، یقین دلاتا ہوں چیف جسٹس پاکستان ہر ایماندار جوڈیشل افسر کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ماتحت عدلیہ ہمیں سفارشات بھیجے، اصلاحات کے لیے ہم سپریم کورٹ میں بیٹھ کر اصلاحات نہیں بنائیں گے، اس کے لیے ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ رحمت حسین جعفری کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دی گئی ہے۔ جسٹس روزی خان چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، تمام ہائی کورٹس کے رجسٹرار ڈی جی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ممبران ہوں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا کہ سپریم کورٹ چین اور سپریم کورٹ ترکی کے ساتھ 5 سال کے معاہدے ہوئے ہیں۔ ماتحت عدلیہ سے 30 جوڈیشل افسران اگلے سال چینی سپریم کورٹ میں تربیت کے لیے بھیجے جائیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان آپ کی فلاح کے لیے تیار ہے، پورا عدلیہ کا ادارہ ماتحت عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے، ادارہ جاتی تبدیلیوں میں وقت لگتا ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے خطاب میں کہا کہ جوڈیشل ورک کا دباؤ ہوگا یا ایگزیکٹو ذمہ داریاں یا کوئی اور عنصر ہو تو پھر انصاف کی فراہمی نہیں ہو سکتی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ 18 برسوں سے بطور وکیل دیکھا، پاکستان میں سب سے زیادہ ورکنگ عدالتوں میں ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ عدلیہ سے لے کر اعلیٰ عدلیہ تک سب سے زیادہ کام عدالتیں کرتی ہیں، جس کا ادراک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی کو احترام کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ ایگزیکٹو اور اسٹیٹ سے ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جج ہیں، عبوری جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، لیکن وہ مطالبہ کر رہے ہیں ایگزیکٹو اور ریاست سے کہ ہمارے کام کو مزید احترام تو پہلے بھی بہت ہے، جو کام اب ہو رہا ہے ہماری عدلیہ میں ایگزیکٹو اور ریاست بہت احترام کرتی ہے، لیکن مزید بھی احترام کی جو مطالبہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وہیں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اور فیصلہ دیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کسی کی ضمانت خارج ہوتی ہے، فار ایگزامپل عبوری ضمانت ہے، اس کی ضمانت قبل از گرفتاری سیشن عدالت سے خارج ہوئی ہے، تو پولیس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو مدعی طاقتور ہے، اس نے کو پیسہ بھی دیا ہے اور وہ ملزم گرفتار کروا سکتا ہے، تو پھر تو ملزم وہ گرفتار کروائے گا، وکیل بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے، ادھر ضمانت خارج ہوگی، وکیل سہولت فراہم کرتے ہیں گرفتاری کی۔ بدقسمتی سے ماتحت عدالتوں میں 2 طرح کی خدمات دی جاتی ہیں، ایک تو وہ ہیں جو 8-10 وکیل ملزم کو بھگانے میں، ضمانت خارج ہوئی ہے تو بھگانے میں خدمت سر انجام دیتے ہیں، اور ایک وکیل ہیں، یہ وہ وکلا ہوتے ہیں جنہوں نے ٹھیکہ مکایا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، ان کا صرف آرڈر کی حد تک نہیں، سارے ہی ٹھیکہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے ہمارے ملک کا، اللہ پاک کرے یہ بہتر ہو جائے۔ تو وہیں پہ پولیس والے بھی ان کو گرفتار، ہم نے دیکھا ہے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہونے پر پولیس والے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی انصاف کے لیے نہیں، رول آف لاء کے لیے نہیں، وہ بھی ٹھیکہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو گرفتار کرنا ہے اور اس کو گرفتار نہیں کرنے کے پیسے، اس کو گرفتار کرنے کے پیسے۔ یہ ہمارا نظام ہے۔ بطور وکیل چونکہ میں بہت قریب سے ان معاملات کو ہم دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم اپنے تئیں دوستوں میں مزید بات کرنا، بار میں بات کرنا، اس بات کے اوپر ڈسکشن ہونا کہ یہ وکیلوں کا کام نہیں ہے، لیکن ایک نظام ہے آپ کے سامنے جو چلتا جا رہا ہے، تو ہم تو تنقید کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر سفارشات بار ایسوسیشنز، بار کونسلز کو دے سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، استدعا کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ضمانت قبل از گرفتاری ہے، ایک بندے نے اس کی خارج ہو گئی، وہ 1 سال تک، چونکہ کوئی لمیٹیشن تو ہے نہیں، وہ 1 سال تک لاہور ہائی کورٹ میں یا کسی بھی ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے نہ جائے، تو اس کو گرفتار اگر نہیں کیا جاتا تو پھر کیس تو رکا ہوا ہے۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اگر کسی کی ضمانت مسترد ہوئی ہے تو آپ نے یہ نہیں انتظار کرنا کہ وہ ہائی کورٹ سے ضمانت لے کے آئے، بلکہ آپ نے فوری گرفتار کرنا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ، اس میں ہاشم کاکڑ بھی ہیں، جسٹس شکیل احمد پشاور ہائی کورٹ والے بھی ہیں، اور یحییٰ فریدی صاحب اس کے سربراہ تھے۔ سپریم کورٹ نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد ہونے کے باوجود ملزم زاہد خان اور دیگر کی گرفتاری میں 6 ماہ کی تاخیر پر واضح کیا ہے کہ صرف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے سے گرفتاری نہیں روکی جا سکتی اور عبوری تحفظ حاصل کرنے کے لیے عدالت سے باقاعدہ اجازت ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد انصاف کی بنیاد ہے، جبکہ پولیس کی طرف سے انتظامی سہولت کو گرفتاری میں تاخیر کا جواز بنانا ناقابل قبول ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد ہونے کے باوجود پولیس نے گرفتاری کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ 6 ماہ
بعد وہ سپریم کورٹ آیا، لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہونے کے 6 ماہ بعد، اس 6 ماہ میں ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے مدعی رل جاتا ہے، وہ بار بار پولیس کے پاس جاتا ہے کہ یار اس کی ضمانت خارج ہو گئی، اس کو گرفتار کریں، پولیس ٹرسٹ سے مس نہیں ہوتی۔ یہ اگر ہم عام کیسز کی بات کریں یہ بہت ضروری ہے۔ ملزم کو کیوں ضمانت اس وجہ سے خارج کی جاتی ہے کہ بھئی مدعی کا نقصان ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو جیل بھیجا جائے، چلیں جیل جائے گا، اگر اس کو لین دین کا معاملہ ہے، کوئی چیک کا پرچہ یا اس طرح کا، تو چلیں وہ گرفتار ہوگا تو کچھ نہ کچھ دے دے گا، یا اس نے کوئی جرم کیا ہے، فینس کیا ہے، تشدد کیا ہے، زیادتی کیا ہے، تو کم از کم مدعی کو اتنی سیٹسفیکشن تو ہوگی کہ وہ بندہ جیل میں ہے۔ آپ اس کو گرفتار ہی نہیں کرتے، وہ ضمانت پہ بھی نہیں ہوتا، گرفتار بھی نہیں کرتے، گرفتار نہیں کریں گے تو تفتیش آگے نہیں بڑھے گی، تفتیش آگے نہیں بڑھے گی تو کیس چلان کیسے جمع ہوگا اور ٹرائل کیسے ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد ہونے کے باوجود پولیس نے گرفتاری کے لیے کوئی عملی اقدام نہ کیا، جس پر آئی جی پنجاب نے غفلت کا اعتراف کرتے ہوئے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے سرکولر جاری کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر اپیل زیر التوا ہو تب بھی جب تک کوئی حکم امتناع نہ ہو گرفتاری سے بچاؤ ممکن نہیں۔ سپریم کورٹ میں بعض اوقات آپ ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے جاتے ہیں تو وہ فوری طور پر آپ کو عبوری ضمانت نہیں دیتے، وہ نوٹس کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں سرنڈر کرے، سپریم کورٹ اس کے نوٹس کرے اور سپریم کورٹ نوٹس کے دوران ہی اس کو گرفتار کر لیا جائے، پھر سپریم کورٹ کی اپیل کا کیا فائدہ؟ مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آئی یا افریدی صاحب کے کہ اگر اپیل زیر التوا ہو تب بھی جب تک کوئی حکم امتناع نہ ہو گرفتاری سے بچاؤ ممکن نہیں ہے، تو پھر تو وہ جو پورا کنسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ نے اگر اپیل میں بھی یا دوران ضمانت کی پینڈنسی کے بھی آپ نے گرفتار کروانا ہے تو پھر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ خیر، یہ بھی کہا گیا کہ اگر اپیل زیر التوا ہو، اپیل کیا، اب لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانتیں خارج کی ہیں تو وہ اپیل جائے گی، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل بھی کہتے ہیں، اس کو پٹیشن بھی کہتے ہیں، تو اگر وہ اپیل ہوگی تو پھر بھی کوئی حکم امتناع نہ ہو گرفتاری سے بچاؤ ممکن نہیں ہوگا۔ درخواست گزار وکیل کی جانب سے اپیل واپس لینے پر عدالت نے معاملہ نمٹا دیا اور عدالت نے ساتھ یہ قانون بھی، پریسیڈنٹ بھی بنا دیا کہ جناب آپ اس کو فوری طور پر گرفتار کریں گے۔ دوسری طرف ایک طاقتور ادارہ ہے لیویز فورس، اس کو ضم کیا گیا تھا بلوچستان پولیس میں، اس کے اوپر بلوچستان ہائی کورٹ نے روک دیا تھا، لیکن اس کے باوجود نوٹیفیکیشن حکومت نے جاری کر دیا جس پر عدالت نے یہ ایکشن لیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے سے متعلق اپنے بلوچستان ہائی کورٹ کے واضح احکامات کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیتے ہوئے چیف سیکرٹری بلوچستان سمیت متعدد اعلیٰ افسران جو بڑے طاقتور افسران ہیں ان کو ڈائریکٹ توہین عدالت کا شوکاز جاری کر دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے ڈویژن نمبر 3 ہے، اس میں جسٹس اقبال قاسی اور جسٹس ایوب ترین پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے 26 جون اور 17 جولائی 2025 کو جاری کیے گئے عدالتی احکامات کی یاد دہانی کرائی، جن میں لیویز کو پولیس، یہ جو لیویز فورس ہے وہ اس کو بلوچستان پولیس میں ضم کیا گیا تھا۔ عدالت نے 26 جون اور 27 جولائی کو حکم دیا تھا کہ لیویز کو آپ نے پولیس میں فی الحال ضم نہیں کرنا جب تک عدالت نے روک دیا تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ان احکامات کے باوجود متعلقہ حکام نے مراسلہ جات جاری کیے، اجلاس بھی منعقد کیے اور دیگر عملی اقدامات کیے جو صریحاً عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے چیف سیکرٹری داخلہ اور قبائلی امور ڈی جی لیویز، کمشنر ذوب ڈویژن، ڈپٹی کمشنر قلعہ سیف اللہ ذوب اور شیرانی سمیت ایس پیز اور دیگر متعلقہ افسران کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا۔ درخواست گزار کے وکیل باسط شاہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ عدالت کی جانب سے حکم امتناع جاری ہونے کے باوجود صوبائی حکومت نے لیویز کو پولیس میں ضم کرنے کا عمل جاری رکھا، جس میں میٹنگز، احکامات اور فیلڈ میں عملی اقدامات شامل ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے تربت بینچ نے 24 جون 2025 کو حکومت بلوچستان کی جانب سے لیویز کو پولیس میں ضم کرنے سے متعلق جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کو معطل کیا تھا اور لیویز کی موجودہ حیثیت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے 20 مئی اور 17 جون کو نوٹیفیکیشنز پر عمل درآمد روک دیا تھا اور کہا تھا کہ کیس کے حتمی فیصلے تک کوئی پیش قدمی نہ کی جائے۔ لیویز فورس کی قانونی نمائندگی سینئر وکیل طاہر علی بلوچ نے کی، جنہوں نے عدالت کو بتایا کہ لیویز کو پولیس میں ضم کرنا نہ صرف آئین اور قانون کے منافی ہے بلکہ اسے عوامی مفاد بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ پہلا موقع نہیں ہے بلوچستان میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کی کوشش پہلے 2003 میں نیشنل پبلک سیفٹی پلان کے تحت بھی ہو سکی ہے۔ یہ لیویز فورس جو 1860 کی دہائی میں برطانوی دور میں تشکیل دی گئی، اس وقت بلوچستان کے 82% علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ دار ہے، جبکہ پولیس کا دائرہ اختیار صرف شہری علاقوں تک محدود ہے۔ بلوچستان میں ایک ایریا اے ہے اور ایک بی ایریا ہے۔
اس میں جو پولیسنگ کا دورہ نظام رائج ہے، شہری علاقوں میں پولیس جبکہ دیہی اور قبائلی علاقوں میں لیویز فورس امن و امان کی ذمہ دار ہے، اور اس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی ہر صورت جو یہ فورس ہے یہ ایک مؤثر ہے، اس کو بلوچستان پولیس میں ضم نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے حکم امتناع دیا تھا، حکم امتناع کی خلاف ورزی ہوئی، عدالت نے ان سارے بڑوں کو طلب کر لیا ہے، یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔